आल नबी वेलफेयर मिशन के ज़ेर एहतमाम कौन कौन से खिदमत अंजाम देते हैं आप लोग? कुरान अजीम बच्चों को तजवीद और मखारिज से पढ़ाया जाए। बच्चियां कॉलेज में जाती है और कई बच्चियां वहां से बेदीनी का शिकार भी हो रही है और इर्तदाद का शिकार भी हो रही है। हमने कॉलेज की बच्चियों के लिए ये कि हर बच्ची तो दारुल उलूम में नहीं जा सकती है, हमने उनके लिए आलिमा क्लासेस का इंतजाम किया। हमने जरूरत महसूस की कि बच्चियों को हुनर सिखाना चाहिए। फिर हमने सिलाई कोर्स का आगाज किया, उसके बाद मेहंदी कोर्स का आगाज किया, तो अल्लाह पाक ने उसमें भी कामयाबी दी। मतलब वक्त का जो तकाजा है कि असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम लेना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। अभी जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं, इस दौर में आप क्या ज़रूरत महसूस करते हैं? कि जरूरत तो बहुत सारी चीजों की है। जरूरत तो एजुकेशन की भी है, जरूरत तो मेडिकल की भी है, जरूरत तो कॉलेज की भी है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। कौम के कुछ लोगों ने हमारा जहन मुंतशिर किसी और तरफ कर दिया है। जैसे उर्स, आप देखें, उर्स ये रस्म है कि भाई फातिहा दी जाए और बुजुर्ग की बारगाह में साले सवाब किया जाए, अल्लाह उनको सवाब पहुंचा देगा। हमारी एक रस्म है, लोगों ने उसको इस कदर वो कर दिया है कि आज अक्सर चादरों का पैसा, लोगों ने ढोल निकाल लिए, लोगों ने चादरें निकाल लिए, लोगों ने वहां पर बाजार लगा दिए। बताएं कितना पैसा जाता है। जितना पैसा सालाना हमारे उर्सों में चला जाता है, उससे अगर हम देखें तो हम एक यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, कॉलेज भी बना सकते हैं, और वो सारी चीजें जो हमें जरूरत है वो सारी चीजें हम बना सकते हैं। लेकिन बेदार करने वालों की भी जरूरत है और कौम को होश के नाखून देने की भी जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत नुक्ता जो ज़िंदगी बदल दे आपका खैर मकदम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और कुछ सवालात ऐसे जिन्हें करना और आवाम तक पहुँचाना, कौम के मसाइल और उसके हल। इस नुक्ता स्टूडियो को बनाने का मकसद यही है कि कौम के रहबर, कौम के वो लोग जो कहीं ना कहीं अपना दर्द रखते हैं और कौम की खिदमत करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों से रूबरू होकर हम बात करते हैं। इस प्रोग्राम का नाम भी है प्रोग्राम रूबरू। हज़रत, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा जी बिल्कुल। कि आप जो तंजीम चला रहे हैं जी उसका नाम आले नबी वेलफेयर मिशन है। जी पर्टिकुलर इस नाम रखने का मकसद क्या था आपका? जी, इसको पर्टिकुलर मतलब कुछ ऐसे टारगेट करके नाम नहीं रखा गया है, बल्कि तमाम हमारे जो जिम्मेदारान थे, ट्रस्टियान थे, और कुछ उसमें उलमा भी हमारे साथ थे, जैसे मोहम्मद तौफीक जी जो बैठे हुए, सब बैठे थे और इसी में सबका मशवरा हुआ कि कोई ऐसा नाम हम यूनिक, कुदरती तौर पे जहन में आया कि भाई ये नाम जो है फिल वक्त कहीं पे इस तरह से इस मिशन नजर नहीं आता है और इसकी जरूरत भी बहुत पेश है कि नहीं, इसको रखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहन में आया और हम लोगों ने आले नबी वेलफेयर मिशन रख दिया। बहुत बढ़िया नाम रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। आले नबी वेलफेयर मिशन ट्रस्ट, माशाल्लाह। तो हज़रत, आले नबी वेलफेयर मिशन के ज़ेर एहतमाम कौन कौन से खिदमत अंजाम देते हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सबसे इसका जो बेसिक है वो हमने खिदमतों में ये रखा है कि कुरान अजीम बच्चों को तजवीद और मखारिज से पढ़ाया जाए। इससे हमने इसकी शुरुआत करी थी, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमने महसूस की। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसे से शुरू किए थे, आज दर्जनों मदारिस बच्चे और बच्चियों की जो है निज़ाम के साथ ऑल ओवर सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। और इसके अलावा फिर हमने ज़रूरत महसूस की कि बच्चियों को हुनर सिखाना चाहिए, ज़रूरत की बात है। तो फिर हमने सिलाई कोर्स का आगाज़ किया, उसके बाद मेहंदी कोर्स का आगाज़ किया, तो अल्लाह पाक ने उसमें भी कामयाबी दी, जिसमें तकरीबन तकरीबन 5000 से ज़्यादा बच्चियां जो इसमें फारिग हो चुकी है। उसके बाद हमने ये देखा कि नहीं, बच्चियां कॉलेज में जाती है और कई बच्चियां वहां से जो है बेदीनी का शिकार भी हो रही है और इर्तदाद का शिकार भी हो रही है। तो हमने सोचा कि जब स्कूल की तालीम 10-10, 12 साल, 15 साल पढ़ाई जा सकती है, तो अल्लाह का दीन सिर्फ 1 साल 2 साल मदरसे में क्यों, ये भी लॉन्ग टाइम क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो हमने कॉलेज की बच्चियों के लिए ये कि हर बच्ची तो दारुल उलूम में नहीं जा सकती है, हमने उनके लिए आलिमा क्लासेस का इंतजाम किया। और सूरत में आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 5 ब्रांचें हैं, जहाँ से तकरीबन 30 से ज्यादा बच्चे आलिमा बन के पढ़ाई। कॉलेज की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां बाज़ाब्ता डिग्री होल्डर में। अब तक कितनी लड़कियां फारिग हुई हैं? इसमें सारी बच्चियां डिग्री होल्डर नहीं है जी, हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफली जो है सुभान। वो तालीम याफ्ता यानी कॉलेज ही की लड़की। मतलब वक्त का जो तकाजा है कि असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम लेना भी बहुत ज़रूरी है।
بہت ضروری ہے، وہ آل نبی ویلفیئر مشن پرووائڈ کر رہا ہے. بالکل کر رہا ہے. سبحان اللہ. پھر ہم نے الحمدللہ ضرورت جیسے محسوس ہوتی گئی جی ہم نے اور کام بھی آگے شروع کیے. جی میڈیکل ہیلپ، جی تو میڈیکل ہیلپ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کیش کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے. جی پھر اس کے ساتھ ہم نے ضرورت محسوس کی کہ راشن مہیا کرایا جائے. جی ایسے لوگوں کو جو معذور ہے، نوجوانوں نے اپنے جی والدین کو چھوڑ دیا ہے جی اور ان پہ توجہ نہیں دیتے، تو پھر ہم نے ان کے لیے اہتمام کیا کہ ان کو منتھلی راشن کٹ پہنچا. جی 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 پھر آگے بڑھے، ہم نے پھر یہ سوچا کہ نہیں، اور اللہ پاک نے کرم فرمایا، جی. پھر ہم نے ڈیلی ٹفن سروس بھی شروع کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کام بڑھتے گئے، ایسے بہت سارے درجنوں کام. پھر ہفتہ واری اجتماعات، اس کے ساتھ ساتھ چوک درس، اس کے ساتھ ساتھ قافلے. وہ لوگ جو بھائی دنیا کی بھیڑ میں کھو کر دین سیکھنے سے محروم ہو جاتے، جی 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 بیزک اسلام سیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم لوگوں نے قافلوں کی ترکیب نکالی کہ چلو انہیں قافلوں میں لے جا کر دین سکھایا جائے. الحمدللہ قافلوں کا روٹین شروع کیا. ماشاء اللہ. تو حضرت شروع میں آپ کے تنظیم کے ساتھ کتنے لوگ جڑے تھے؟ وہ تو شروع میں تو یہی تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا، جانب منزل مگر، تو اکیلا ہی تھا. ہاں، پھر لوگ جیسے جیسے آتے گئے الحمدللہ، جنہوں نے کام دیکھا وہ قریب ہوتے گئے. اہل خیر حضرات بھی قریب ہوتے گئے، پڑھے لکھے لوگ بھی قریب ہوتے گئے الحمدللہ. تو حضرت اتنی بڑی تنظیم آپ چلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو فنڈ ریز ہوتا ہے تو اس کا آپ مطلب کیا طریقہ کار آپ نے استعمال کیا ہے، اختیار کیا ہے آپ نے؟ دیکھیے، ہماری جو قوم ہے اس کے اندر ایک مینٹلٹی یہ ہو گئی ہے کہ یار پیسہ آئے، فنڈ آئے تو ہم کام کریں، ہے نا. اور یہ حقیقت میں ایک بیماری ہے. ہاں، کہ فنڈ آئے تو ہم کام کریں، اور فنڈ کہتا ہے کہ تو کام کر تو میں آتا ہوں، اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو کام کر تو میں آتا ہوں. اب ہم لوگ جو ہے اتنے کیپیبل گھروں سے نہیں بلیو کرتے ہیں، لیکن موسٹ آفلی ہمارے ٹسٹیان کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. ہاں، انکلوڈ می، میں بھی. جی. تو ہم کام کرتے گئے، اللہ پاک اسباب مہیا فرماتا گیا الحمدللہ. جیسے جیسے کام بڑھتا گیا لوگ خود بخود جڑتے گئے کہ بھائی یہ کام ہماری طرف سے رکھ دیجئے، فلاں خدمت ہماری طرف سے رکھ دیجئے الحمدللہ. تو یہ کام اسی طریقے سے آگے بڑھا الحمدللہ. ہمیں کبھی بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑا، جہاں گئے اللہ پاک نے ہماری جھولیوں کو بھر دیا الحمدللہ. کہاوت بھی ہے نا، میں نے سنی ہے کہ اللہ کا کام اللہ ہی کر دیتا ہے. بے شک، بس آپ یہ ہے کہ اچھی نیت سے دیکھیے. آپ کا کام کرنے کے لیے عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے، مفتی وقت ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کی نیت مخلص ہونا چاہیے. آپ مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے کام لے گا کہ لوگ آپ کو نظر اٹھا کے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ نے ان کو کیا مقامات. کسی شاعر نے کہا حضرت، جی، قدم چوم لیتی ہے خود آ کے منزل، بے شک. مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے. آپ جس میدان سے وابستہ ہیں اس میدان میں استقامت ہونا بہت ضروری ہے، سمجھے. تو حضرت اس کام میں آپ کون کون سے پرابلم سے گزرے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، اس کام میں شروعات تو افراد کی کمی، افراد کی کمی، پھر ان میں بھی وفا کی کمی ہے نا. افراد تو ہے لیکن افراد وفادار ہونا ضروری ہے کہ نہیں، مخلص ہونا ضروری ہے. بھیڑ لے کے کیا کریں گے، ٹھیک ہے نہیں. تو یہ دکھ بڑا ستاتا تھا کہ یار افراد نہیں ہے، افراد نہیں ہے. لیکن پھر ایسے بھی مرحلے آئے کہ افراد اتنے بڑھ گئے، پھر ان میں جو حادثے پیش آئے تو یہی سوچتے تھے کہ وہ زمانہ ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، ہے کہ نہیں. تو پھر کچھ افراد ایسے بھی آئے، مطلب اچھے بھی آئے برے بھی آئے، لیکن کل ملا کے اللہ پاک نے ہمیں سنبھال لیا اور کہیں پہ اللہ پاک نے ہمیں مجروح نہیں ہونے دیا، کامیابی دی اللہ. اللہ تعالیٰ مزید ترقیوں سے آپ کے ادارے کو نوازے. حضرت وقت جو چل رہا ہے ابھی جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس دور میں آپ کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، ضرورت تو بہت ساری چیزوں کی ہے. ضرورت تو ایجوکیشن کی بھی ہے، ضرورت تو میڈیکل کی بھی ہے، ضرورت تو کالج کی بھی ہے. بتائیے آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس اسکول کہاں ہے، ہمارے پاس میڈیکل کہاں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ضرورت تو ہر ذی شعور شخص جان رہا ہے کہ ضرورت بہت ساری چیزوں کی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن قوم کے کچھ لوگوں نے ہمارا ذہن منتشر کسی اور طرف کر دیا ہے. جیسے عرس ہماری ایک رسم ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اس قدر اہمیت اور اس قدر وہ کر دیا ہے کہ آج اکثر چادروں کا پیسہ. آپ دیکھیں عرس یہ رسم ہے کہ بھائی فاتحہ دی جائے اور بزرگ
کی بارگاہ میں اصال ثواب کیا جائے, اللہ ان کو ثواب پہنچا دے گا, اور ان کے وسیلے سے دعا کریں اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے. لوگوں نے ڈھول نکال لیے, لوگوں نے چادریں نکال لیے, لوگوں نے وہاں پر بازار لگا دیے. بتائیں کتنا پیسہ جاتا ہے, جتنا پیسہ سالانہ ہمارے عرصوں میں چلا جاتا ہے, اس سے اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک یونیورسٹی بھی بنا سکتے, کالج بھی بنا سکتے, اور وہ ساری چیزیں جو ہمیں ضرورت ہے وہ ساری چیزیں ہم بنا سکتے ہیں. لیکن بیدار کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے, اور قوم کو ہوش کے ناخن دینے کی بھی ضرورت ہے. تو حضرت اس سفر میں آپ کا رول ماڈل کون تھے؟ کیونکہ جب تک کہ کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا, اور ایسا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ رول ماڈل ہونا ہی چاہیے, پر کوئی رول ماڈل ہے آپ کا جس کو دیکھ کر یہاں تک پہنچے آپ؟ ایک مسلمان کا رول ماڈل تو صرف اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. لیکن حالات حاضرہ کے اندر ابھی اگر پوچھا جائے کہ اس دور میں آپ کن کو فالو کر کے جو ہے ان کارکردگی کو کرتے ہو اور یہاں تک پہنچے, تو میں 3 شخصیتوں کا نام لوں گا, ہے کہ نہیں. ایک تو میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان, اور دوسرے روحانی طور پر میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید مولانا محمد مدنی رحمت اللہ علیہ, ان کی ذات بابرکات. اور حضور دائی کبیر عطائے حضور مفتی اعظم ہند مولانا شاکر علی نوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ. یہ وہ شخصیت ہے نا کہ جن کو دیکھ کر ہم نے کام کرنا سیکھا ہے, جن کو ہم نے کبھی مکمل آرام کرتے نہیں دیکھا ہے, کبھی آرام کرتے نہیں دیکھا کہ کبھی مکمل آرام میں ہو. ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو, آپ کو الحمدللہ پورے سال کی بیٹری چارج ہوتی ہے. اس عمر کے اندر بھی کئی سینکڑوں سفر وہ کرتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنی جوانی پر بڑی ملامت ہوتی ہے کہ وہ اس عمر میں دوڑ رہے ہیں اور تمہارا حال کیا ہے, تم جوان ہو کے بھی نہیں کر پاتے. الحمدللہ ادارے کھولنے میں آپ دیکھیں 111 سے زیادہ وہ ادارے کھول چکے ہیں, اتنی بڑی تنظیم چلا رہے, اتنی ساری اسکولیں انہوں نے کھول ڈالی الحمدللہ, ہیرا کے نام سے, غار ہیرا کی نسبت سے, اور پوری دنیا میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں. تو وہ حقیقی یہ میرے رول ماڈل ہیں الحمدللہ, حضور امیر سنی دعوت اسلامی, حضور شیخ الاسلام والمسلمین, حضور تاج الشریعہ الرحمن بحمدللہ بحمدللہ. اگر یہ سوال میں شروع میں پوچھتا تو زیادہ مناسب ہوتا کہ ایسی تو بہت ساری تنظیمیں موجود ہیں, اور بہت ساری تنظیم بنتی بھی ہے اور بہت ساری تنظیمیں بند بھی ہو جاتی ہے. تو جس وقت آپ نے تنظیم بنانے کا خیال آیا, تنظیم بنانے کا خیال آپ کو کیوں کر آیا کہ آلریڈی بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں؟ اس کی باپو خاص وجہ یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جتنی ضرورت ہے, اگر ہر آدمی, جتنی ہمارے عوام کے اندر ہر آدمی بھی ادارہ کھولے نا, تو بھی اس کی کمی پوری نہیں کر سکیں گے. یہ بات آپ جان لیجیے. تو ضرورت تو بہت ہے, ہم ضرورت کے ابھی 10ویں حصے پر بھی نہیں پہنچے ہیں. تو یہ چیزوں کو محسوس کیا گیا کہ نہیں, اور اللہ جس سے کام لینا چاہے, ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری کیا وقت ہے, بس ہم نے جو ہے وہ ذہن میں ٹھانا کہ نہیں, ضرورت ہے اس بات کی کہ ادارے بھی قائم کیے جائے اور یہ فلاحی کاموں کو اور زیادہ عروج دیا جائے. بس یہی ذہن میں آیا اور آگے بڑھ چکے. تو حضرت نقطہ اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ کی بہت ضرورت ہے, آپ کو اسلام پکار رہا ہے, آپ کی بہت ضرورت ہے, دین پکار رہا ہے آپ کو. آپ راتوں کو بیٹھتے ہو, دیر دیر تک بیٹھتے ہو, موبائل میں ملوث رہتے ہو, اور دن میں لیٹ لیٹ تک اٹھتے ہو. حالانکہ ایک نوجوان کے کندھوں پر پوری قوم کا بوجھ رہتا ہے, لیکن ہمارا جن کے کندھوں پر بوجھ ڈالنا ہے وہ 12 بجے تو نیند میں سے اٹھ رہے ہیں, نشے کے عادی بن رہے ہیں. ایک آدمی جب نشہ کرتا ہے تو وہ صرف اپنے جسم کا نقصان نہیں کرتا ہے, وہ نشہ کرنے والا شخص اپنے بیوی, بچے, اپنی پوری فیملی کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. اس سے جتنے لوگ جڑے ہیں وہ سب کا نقصان ہو جاتا ہے. تو میں ان سے کہوں گا نشے سے بچیے, اور اگر نشہ کرنا ہی ہے تو محبت رسول کا کیجیے. دنیا کا نشہ آپ کو گرا دے گا, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نشہ کرے, انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو دنیا و آخرت میں ترقی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. حضرت آپ کو تنظیم بنانے کا خیال کیوں آیا جبکہ آپ مدارس پر بھی کام کر سکتے تھے جسے باقی لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ہے نا کہ ایک ہوتا ہے کنواں, ہے نا, وہ بھی لوگوں کی پیاس بجھاتا ہے نا, لیکن جیسے آبادی بڑھی تو پھر کیا ہے, گھر گھر بورنگ ہو گئی, ہے نا.
پھر یہ ہوا کہ واٹر سپلائی شروع ہو گیا، گھروں تک پائپ پہنچ گئے، ہے کہ نہیں؟ تو یہی سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ ہمارے ادارے دارالعلوم وغیرہ ہمارے ماشاءاللہ وہ علم کے کنویں ہیں، ہے نا؟ اور تنظیم جو ہے نا وہ برسات کا کام کرتی ہے، یعنی گھر گھر جا کر جو ہے وہ دین کو پہنچانا۔ ادارے الحمدللہ وہاں سے علماء نکلتے ہیں، لیکن ادارے جو رہتے ہیں وہ ایک مکمل کسی جگہ پر کسی مقام پر رہتے ہیں، تنظیمیں گاؤں گاؤں شہر شہر اور ہر جگہ پہنچتی ہیں، اور ضرورت پہنچنے کی تھی اس لیے مشن بنایا گیا ہے، الحمدللہ۔ حضرت موجودہ وقت میں تعلیم نسواں پر بہت زور دیا جا رہا ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا جی ہے نا، ان کے بعد صحابہ کو بھیجا، پھر اولیاء آئے، علماء آ رہے ہیں، ہے نا؟ جی یہ تمام مقدس شخصیات جو ہے ان میں ایک بیسک چیز آپ کو کامن ملے گی جی کہ سب کے سب کی ولادت ہوئی ہے جی اور سب نے ماں کی گود پائی ہے، جی بے شک، چاہے اولیاء ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے انبیاء ہو۔ تو یعنی ہر بچے کا پہلا اسکول ماں کی کوکھ اور سیکنڈ اسکول ماں کی گود ہوتا ہے، جی بے شک، جو اس کے لیے تربیت کا ایک اعلیٰ معیار ہوتا ہے۔ جی 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 بے شک، تو اسی لیے تعلیم نسواں پر زور دیا جاتا ہے کہ ایک خاتون کا سنورنا یعنی کئی پشتوں کا سنورنا ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک شخص اگر سنورے گا، ایک شخص اگر دیندار بنے گا تو جی اس سے صرف جو ہے ایک گھر سنورے گا، جی 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 ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ایک خاتون، ایک بہن اگر وہ دیندار ہوگی تو اس جی کے ذریعے جو ہے نسلوں تک دین پہنچے گا، سبحان نسلوں اللہ، تک تعلیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت الحمدللہ۔ حضرت آپ کے علم میں شاید یہ بات ہوگی، آپ کو شاید پتا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذرائع آپ نے یہ بات خبر پڑھی ہوگی کہ کچھ مہینے پہلے یا کچھ دن پہلے کسی عالم نے سوسائڈ کی، اور سوسائڈ کرنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس پر بہت زیادہ قرض ہو چکا تھا۔ تو آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں پر علماء سوسائڈ کر رہے ہیں، عالم دین سوسائڈ کر رہے ہیں، تو ان تمام مسائل کو روکنے کے لیے کیا علاج دار ہونا چاہیے، کیسے نمٹنا چاہیے ہمیں اس سے؟ اس میں باضابطہ طور پہ جو ہے علاقے کے لوگوں کو اور نوجوانوں کو بالخصوص اہل خیر حضرات کو سامنے آنا چاہیے، ہے نا؟ اور ایک خدمت ائمہ کمیٹی بنانی چاہیے جو ہر ایک علاقے میں وہ کمیٹی ہو، اور اس میں ان کا یہ موٹیو ہونا چاہیے، یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم پورے تمام ائمہ کی امداد تو نہیں کر سکتے، لیکن بیسک سویدھائیں جیسے میڈیکل ہیلپ ہے، کوئی ان کے میڈیکل ہیلپ کا خرچہ اٹھا لے وہ کمیٹی، کچھ راشن کا خرچ اٹھا لے، کچھ ان کے بچوں کی پڑھائی کا خرچ اٹھا لے۔ جی صحیح ہے، تو کہتے ہیں امام کی کمائی میں بڑی برکت ہوتی ہے، جی لیکن وہ ان سے اگر یہ پوچھا جائے نا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر برکت ہے تو وہ برکت والی آپ لے لیجئے، اور آپ کی ٹیچر اور جو بھی آپ کی بڑی سیلری آتی گورنمنٹ جی کو ان کو دے دیجئے، ماشاء اللہ، کیا تو بات، وہ کوئی بھی انکار کرے گا، لیکن یہ کر زبانی جمع خرچ ہے کہ جی برکت بہت ہوتی ہے۔ جی انہیں انہیں کھانا، پھل فروٹ کھانا ہوتا ہے نا، تو وہ موسم کے ٹلنے کا انتظار کرتے ہیں کہ موسم جب گزر جائے گا، پھل سستے ہو گئے تو ہاں، ہم تھوڑے سڑے ہوئے پھل لے لیں گے، اس میں سے کٹنگ کر کے کھا لیں گے۔ اللہ اللہ، حالات تو یہ ہے، حقیقت حالات ہی جی جی آپ جی جا کے دیکھیں، آپ کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی امام صاحب کے وہاں پر آپ کو یہ فراوانی نظر آئیں گی کہ ان کے بچے موسمی پھل کھاتے ہوں گے، جی جی ان کے بچے ہاسپٹل، اعلیٰ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوتا ہوگا یا پرائیویٹ اسکول میں، الا ماشاء اللہ جی چند چند جو ہے ایفرٹ کر کے، یا کوئی وہ خاندانی امیر ہوتے ہوگے کن کی کھیتی باڑیاں ہوتی وہ کر لیتے ہیں، جی لیکن موسٹ آف ایسا نہیں ہے۔ ہوں، تو کمیٹی بننی چاہیے، خدام ائمہ کمیٹی بننی چاہیے، خدام ائمہ ہر کمیٹی جگہ بننی پہ بننی چاہیے، چاہیے۔ ماشاء اس اللہ، کا کنٹرول جو ہے وہ باضابطہ باشعور لوگوں کے، اثردار لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، جی 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 بجا فرمایا آپ، تو اس سے ہم جو ہے ان کی خدمت کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ۔ حضرت یہ سوال میں ہر عالم دین سے اور ایسے جو تنظیم سے جو وابستہ لوگ ہیں، جو فاؤنڈر ہیں، وہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے بار بار اپنی شاعری میں شاہین کا ذکر فرمایا ہے، تو موجودہ وقت میں ہمارے بچوں کے اندر شاہین جیسی صفت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک ہی کام کرنا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو ہے نا جتنا ہو سکے قرآن قرآن اور قرآن سے قریب کریں۔ قرآن انہیں وہ بلندیوں پہ پہنچائے گا نا جہاں شاہین بھی ان کے قدم چومے گا، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ دیکھیں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ذات ہے کہ نہیں، یعنی ایک ہی اسکول عمر پڑھ رہے ہیں،
ابو بکر پڑھ رہے ہیں, عثمان پڑھ رہے ہیں, علی پڑھ رہے ہیں, لیکن سب کے سب الگ الگ ہنر والے بن رہے ہیں. اب دیکھیں نا, رسول اللہ نے سب کو تو قرآن ہی پڑھایا, لیکن کوئی عدالت کا لمبردار بن گیا, کوئی صداقت کا تاجدار بنا, کوئی سخاوت کا دریا بن گیا, کوئی شجاعت کا لمبردار بن گیا. اسکول ایک ہی, لیکن ساری تھوٹ کور ہو رہی ہے, ساری ضرورت کور ہو رہی ہے نا. بیسٹ ٹیچر وہاں سے نکل رہے ہیں, بیسٹ فقی وہاں سے نکل رہے ہیں, بیسٹ سخی وہاں سے نکل رہے ہیں. مطلب وہ کون سی ضرورت ہے قوم کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پاک کے ذریعے پوری نہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ و رسول کی تعلیمات دی, قرآن کی تعلیم دی, اور قرآن نے ان کو ان معیار پہ پہنچا دیا جہاں اللہ کے حبیب چاہتے تھے انہیں پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے, میں ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وظیفہ یہ عربی وظیفہ نہیں ہے, یہ میں نے اپنی 22 سالہ زندگی, یعنی میری عمر تو 40 سال ہے, لیکن اس پلیٹ فارم پر مجھے کام کرتے کرتے 22 سال ہو گئے الحمدللہ. تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے, اور وہ مجھے بہت فائدہ دی. مجھے میرے حصے کا کام کرنا ہے. کون کیا کر رہا ہے, کتنا بڑا کام کر رہا ہے, کس نے کیوں کیا, کس کا سلسلہ کیا فتوے دے رہا ہے, مسائل کیا ہو رہے ہیں, تنظیمیں کتنی کھلی ہے, کیا ضرورت ہے, مجھے اس سے کوئی لینا تھا نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے. مجھے تو یہ دیکھا میں کیا کر سکتا ہوں, میں کون سا خلا پورا کر سکتا ہوں, کون سی اسپیس میں امت کی پوری کر سکتا ہوں, تو مجھے اس پر فوکس کرنا ہے. اور یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ ہر بندہ اگر یہ سمجھے مجھے میرے حصے کا کام کرنا ہے, کون کیا کرتا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہر آدمی اگر اپنے حصے کا کام کرے نا, تو قوم میں کچھ بھی ضرورت باقی نہیں رہیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ سب ضرورتوں کے چور ہیں, یہ سب ضرورتوں کے چور ہے کہ نہیں کام بہت کرنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. کام کرتا کوئی نہیں ہے, نعرے سب لگا رہے. تو ہم سب کو یہ کرنا ہے, انکلوڈ میں, مجھے ساتھ مل کر, کہ بھائی مجھے میرے حصے کا کام کرنا ہے. اللہ نے جو میرے حصے میں دیا ہے انشاءاللہ وہ میں اپنی آخری عمر کے حصے تک کرتا رہوں انشاءاللہ. تو بہت بڑی خلا پوری ہو سکتی ہے. خلا میں اسپیس پوری ہو سکتی ہے کہ مجھے میں, اور ضروری نہیں کہ کوئی عالم ہوگا تو ہی کام کرے گا, کوئی ٹیچر ہوگا, نہیں. آپ آگے بڑھے, اللہ پاک نے اگر آپ کا انتخاب کیا ہے نا, تو پھر کوئی ڈگری میٹر نہیں کرتی ہے. جب آپ ارادہ کرو گے نا, اللہ آپ کو تھام لے گا. اللہ کہتے تو ارادہ تو کر, پھر اللہ پاک تھام لیتا ہے الحمدللہ. حضرت ایک سنجیدہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. جی, موجودہ وقت میں مسلم سماج میں طلاق کے میٹر بہت زیادہ ہو رہے ہیں, طلاق کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. 2 ماہ 6 ماہ کی مدت میں شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں, سال بھر ہوا ہے, اور طلاق واقع ہو جا رہے ہیں. اس کی ٹھوس وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے مجھے تو اس کے اندر صرف زیادہ تر جو ہے وہ بے دینی نظر آتی ہے. بے دینی یعنی دین سے مسلمان دور ہے, انہیں حقوق زوجیت پتہ نہیں ہے, نکاح کا مقصد پتہ نہیں ہے نا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دین زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو طلاق کے مسائل ہو رہے ہیں, کوئی بھی تنظیم, کوئی بھی اکیڈمی, یا کچھ لوگوں نے جو ہے اپنے اپنے علاقے کے اندر ایک شرعی دفتر, مختصر چھوٹا سا شرعی دفتر کھول لے, تاکہ بچے بچیاں طلاق سے پہلے جو ہے وہ شرعی دفتر سے رابطہ کریں, کورٹ کچہریوں کے چکر نہ کاٹے, اور جو اس شرعی دفتر کے ذمہ داران ہیں, جو بزرگ ہیں, وہ دونوں میں صلح کراتے. تو یہ کیسز کم ہو سکتے ہیں, اور ادھر سے علماء اور سمجھدار لوگ دین زیادہ سے زیادہ پھیلائے, خواتین میں دین اجتماع زیادہ سے زیادہ کروائے, علماء اپنے جو ہے وہ عوام کی اصلاح زیادہ سے زیادہ اس بارے میں جمعہ کے اندر کرتے رہے, تو سدھار پیدا ہو سکتا ہے انشاءاللہ. حضرت آپ جو دین بول رہے ہیں, تو ایسا کون سا دین ان تک پہنچایا جائے کہ ہماری قوم ایسے مسائل سے نکل سکے؟ دیکھیے آپ یہ بھی جانیں کہ ہر مسلمان کے لیے کتنا علم فرض ہے. اتنا علم فرض ہے کہ جس سے اس کی زندگی جو ہے وہ جی. دین کے دائرے میں گزر سکے. جی بے شک. اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں جو لوگ تجارت کے مسائل نہیں جانتے تو انہیں بازار میں انٹری نہیں کرنے تھے, اللہ اللہ اللہ. لیکن آپ کو طلاق کے مسائل پتہ نہیں اور آپ کی شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم مکمل چیز, کھانا اسلامی طریقے سے کھانا وہ بھی دین ہے, یعنی سونے سے لے کر, کھانے سے لے کر, پینے سے لے کر انتقال تک جو بھی شرعی اعتبار سے رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزار جائے وہ سب دین ہے. جی بے شک. ہے کہ نہیں؟ تو دین سے دوری ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیدا ہو.
حضرت عموماً دیکھا ہے میں نے، جب بات طلاق کی آتی ہے تو لوگ مطلب لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر بول دیتے ہیں کہ ہاں اس کی ماں نا خراب ہوگی. تو ماں کی ذمہ داری میں کتنی باتیں آتی ہے؟ رول تو ماں کا بہت اہم ہے پوری فیملی کے اندر، اس سے بڑا رول تو کوئی نہیں ہے نا. جیسے ہم نے پہلے ہی جو سنا کہ بھائی پہلی اسکول ہی ماں کی گود ہوتی ہے نا. تو یقیناً آج معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر عقل مند آدمی اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ اس میں وہ مائیں جو دین سے دور ہیں، جو جہالت پر زندگی گزار رہی ہے، ان ماؤں کا بڑا جو ہے وہ رول رہا ہے بچوں کے طلاق کے اندر. تو انہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی بچیوں کو ان کے شوہر کے حوالے آپ نے کر دیا، اب اس پر نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے. تحقیق تو آپ نے پہلے کر لی، تحقیق کے بعد صرف تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو پھر آپ اس طریقے سے وہ جو باضابطہ کنیکشن چلتا رہتا ہے، ڈیلی فون ہوتے رہتے ہیں، آج کیا کھایا، کیا ہوا، آپ کو ساس نے کیا کہا، ننن نے کیا کہا، پھر یہ ہمت دینا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مائیں کہتی تھی کہ بیٹی ڈولی میں جا رہی ہو، اب وہاں سے آنا تو ارتھی میں آنا، یہ ہندوستان کی ہماری کہاوت ہے. جی جی. لیکن اب تو مائیں یہ سکھاتی کہ بیٹا ڈولی میں جا رہی ہو، جنازہ نکال کے آنا. اللہ نہیں، اللہ. یہ مذاق، یہ حقیقت ہے ہماری، جی. یہ حقیقت ہے کہ جنازہ نکال کے آنا. اللہ اللہ اور اللہ. وہی بچیاں کرتی ہیں. دوسری چیز اس میں ہماری جو سیریلوں کا بھی بڑا رول رہا ہاں. ہے نا. جی سیریلوں کا بڑا رول رہا ہے. جی جی جی. سیریلوں میں بھی دیکھا ہے تھوڑی تھوڑی بات پہ وہ پسند نہیں ہے طلاق، جی اس کے گھر اچھے نہیں ہے طلاق، ضرورتوں میں کمی ہو طلاق. جی. اگر ہم اپنی بچوں کو صبر سکھائے، جی. قناعت سکھائے ماشاء اللہ. اور شوہر کا مرتبہ مقام بتائے جی. تو یقیناً پھر ہماری بچیوں کے گھر بسیں گے، اجڑیں گے نہیں. ماشاء اللہ. حضرت موجودہ وقت میں آپ صوفیزم کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے تو صوفیزم کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے، اور یا تو میری نظروں کی کھوٹ ہے یا میں دور اندیش نہیں ہوں. جو ہمارے بزرگوں میں الحمدللہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے نا، وہ صرف کتابوں میں ہی دکھتی ہے. جی، صوفیزم جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ کتابوں میں دکھتا ہے. اب تو لوگ چولے اور لباس کو صوفیزم سمجھتے ہیں. ہاں، کہ جس کا جتنا صاف ستھرا لباس، یہ سب کاسٹیوم کے چکر ہے. اب جس نے سوچ لیا کہ جس نے بھڑکیلا لباس پہنا تو بھائی یہ حضرت بہت اوپر کے ہوں گے، کسی نے سستا والا لباس پہنا تو وہ غریبی. اور ہوتا بھی یہی ہے. اگر سید، آپ دیکھیں یہ تھوڑا ہٹ کے سوال ہے لیکن حقیقت ہے، سید اگر خوبصورت ہو تو تعظیم ہوتی ہے، سید اگر مالدار ہو باوا تو تعظیم ہوتی ہے، سید مزدور ہو کالا ہو تو اسے کوئی گنتا بھی نہیں ہے. تو یہ آپ نے سیادت کی عزت نہیں کی، آپ نے عہدوں کی عزت کی ہے، آپ نے کاسٹیوم کی عزت کی ہے. اس کی بھی پکڑ بروز میں بالکل ہوگی، اور آپ کو اس کا ثواب ہی نہیں ملے گا. اب کیونکہ آپ نے کاسٹیوم کے چکر میں جو ہے وہ تعظیم کی ہے، تو آپ کو کاسٹیوم کی تعظیم کا کیا ثواب ملے گا؟ جبکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک لاڑی کھینچنے والا بھی سید ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں میں، اگر وہ دیہاڑی مزدوری کر رہا ہے تو بھی اس کا جو حسب نسب جو ہے وہ سید ہی ہے. ہم الحمدللہ سیدوں کی عزت ان کے خون کی وجہ سے کرتے ہیں، نہ کہ ان کے ڈریس کی وجہ سے اور نہ ہی ان کے علم کی وجہ سے. سید مولانا نہ ہو تب بھی سید، سید ٹیچر سر نہ ہو تب بھی سید. خون رسول کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے، خون فاطمہ کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے. لیکن وہ لوگ جو صرف نہیں میرے باوا کی عزت اور اس کے علاوہ دیگر سلسلے کے سادات، تو ان کے مسائل نکل جاتے ہیں. اگر کوئی رضوی ہے تو اشرفی عزت نہیں کریں گے، کیا اشرفی ہے تو کیا رضوی عزت نہیں کریں گے؟ نہیں، سید ہے وہ چاہے کسی بھی سلسلے سے ہے، وہ سید ہے، وہ بڑا ہے اور وہ بڑا ہی ہے. آپ اس کی عزت جو کر رہے ہو وہ صرف نسب خون رسول کی وجہ سے. آپ خون رسول کا احترام کریں، سلسلوں کے مسائل ہمارے مفتیان اکرام ہیں وہ دیکھ لیں گے. یہ سب کاسٹیوم کا جو چکر ہے، تو صوفیزم جو ہے وہ مجھے زیارت کروائیے گا اگر کہیں ایسا ہو تو. مجھے نظر نہیں آیا، مطلب ایسا نہیں کہ میں نے پورا ورلڈ گھوما ہے یا پوری دنیا کو، میں تو چنندہ شہر میں جانے والا آدمی ہوں، لیکن جہاں گیا مجھے نظر نہیں آیا ہے. تو مجھے نظر نہیں آیا کہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ ہے کہیں، تو کہیں اگر دکھے تو مجھے زیارت کروائیں انشاءاللہ تعالی. سنیوں میں یہ مجاز پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کسی پیر سے مرید ہو گئے، بیعت ہو گئے، تو ہم نے تزکیہ نفس کر لیا، ہم بری الذمہ ہو گئے، بروز محشر ہمارا پیر ہماری گواہی دے گا، ہمیں بخشوائے گا. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو پیری مریدی کی پریبھاشا ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. جی یہ حقیقت میں آج جو دور میں ہے یہ بیعت تبرک ہے. جی.
بیت حقیقی اولیاء کے ساتھ زمین میں چلی گئی. اللہ 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 اللہ. اب بیت تبرک ہے، ٹھیک ہے ہم ان سے مرید ہیں ہم ان سے مرید ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ بندے کو اس بات پر جو ہے آڑ دلائی جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، جی عبداللہ ہے. اس پر اسے فخر ہونا چاہیے. جی وہ حضور کا امتی ہے، اس بات پر اسے فخر ہونا چاہیے، جی ہے کہ نہیں؟ بے شک. لیکن وہ جتنا ذکر اللہ و رسول کا نہیں کرتا ہے، جی سب اللہ نے دیا، رسول کے صدقے میں دیا، اور منزل پر بلڈنگ لے کر لکھ دیا ہے فیضان مرشد. جی تو حقیقت میں یہ ہوتا تھا کہ صوفیاء اکرام یہ تعلیم دیتے تھے جب کوئی تکلیف ہو آپ مصلی بچھائیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. آج ہمارے یہاں مصلی کہاں پڑے بتائیں؟ اللہ اللہ اللہ. کہاں پڑے؟ کون تعلیم دے رہا ہے؟ آج صوفی ازم یہ ہوتا تھا کہ کسی کے لیے دل میں بغض نہ رہے، جی کسی کے لیے حسد نہ رہے، بغض نہ رہے. آج تو ہر سلسلہ دوسرے سلسلے کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جی جس کی درجنوں ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، جس میں ملینز اور ٹریلین کے اندر جو ہے ویور پہنچ گئے. بتائیے یہ کیا چیز پھیل رہی ہے سلسلے کے ذریعے جی اور مریدوں کے ذریعے. تو حقیقی مریدی ہے کہ بھائی حقیقی مریدی تو ختم ہو گئی. چلیے ٹھیک ہے آپ آج کے دور میں بیعت ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ بیعت برکت ہے وہ. جی اگر آپ بیعت ہو گئے تو مریدی کیا ہوتی ہے؟ ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ رہبر شریعت. جی کیا کہتے ہیں؟ رہبر شریعت طریقت. پیر شریعت کیوں نہیں کہتے؟ جی پیر شریعت صرف مصطفیٰ ہے. سبحان ہے اللہ نا؟ سبحان ہم اللہ. نے مرید جو ہم بنے وہ طریقت کے لیے، یعنی جی عبادت پر دوام اور زیادتی کرنے کے لیے. سبحان اللہ. 5 نمازیں تو ہم کو پتہ ہے نا پڑھنی ہے، رسول اللہ نے بتا دیا ہے. جی 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 مرید کس لیے بنتے کہ میں دیکھوں کہ 5 نمازیں تو پڑھی ہے، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عبادت کی ہے، سبحان تو اللہ. وہ مرشد میں دیکھ کر یاد آ جائے. تہجد کیسے پڑھنا ہے مرشد کو دیکھ کر یاد آ جائے. سبحان چاش اللہ. اور اشراق کیسے پڑھنا ہے مرشد کو دیکھ کر یاد. قرآن کیسے پڑھنا ہے مرشد کو دیکھ کر یاد آ جائے. سبحان اللہ. اور آپ کہاں دیکھیں گے؟ سبحان اللہ بے شک. آج تو پیروں کے درمیان جو ہے پیروں کے قریب پہنچتا وہ ہے جو شیخ ہو، جی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میں نے بہت کم پیروں کو دیکھا ہے، جیسے غازی ربانی صاحب علیہ رحمت و رضوان، غریب سے غریب گھر اگر ہو بندہ اس کے گھر پہ میں نے انہیں دعوت کھاتے دیکھا. سبحان اللہ سبحان. جہاں ایک پنکھا ہو، بڑی مشکل سے ایک لائٹ ہو، جی اور روٹی بھی جو ہے وہ سبزی سادگی کے ساتھ بنائی ہوئی، جی جی بڑے مزے سے انہیں میں نے کھاتے اپنے آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمارے ایسے پیران نظام کو سلامت رکھے. آمین آمین. اگر حال میں ایسے ہے تو اللہ ان کو سلامت رکھے. تو حضرت نقطہ کا مقصد آپ نے سمجھا کہ نقطہ کیوں قیام کیا گیا ہے، نقطہ کیوں بنایا گیا ہے اسٹوڈیو. ٹھیک ہے، نقطہ پہ آ کے آپ کو کیسا لگا یہاں پہ بات کر کے؟ اور بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. میں نے تو بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں پہلے آنے سے پہلے بھی کی، جی اور جاتے وقت بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آمین تمام کارکنان کو اللہ ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھے. آمین آمین. کیونکہ یہ حوصلہ افزائی، میں نے کہا نا، یہ سنت چھٹی ہوئی ہے ہماری جی قوم میں. جی حوصلہ افزائی کرنا جی یہ جی سنت چھٹی ہوئی ہے. ہوں. آقا ایک دوسرے صحابہ کے درمیان بیان کرتے تھے کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا، تم اپریشیشن کرنا. اپریشیٹ کرتے تھے. ہاں آج تو بس کھینچنا کھینچن تانی چالو ہے کہ بس نہیں یہ آگے نہیں بڑھنا. آپ لوگوں نے مطلب ایک یونیک کام نکالا ہے کہ نہیں جو کام کر رہے ہیں ان پہ حوصلہ افزائی کرو. یہ بھی سنت مصطفیٰ، ماشاء اللہ سنت ماشاء صحابہ، اللہ ماشاء بہت پیارا کام ہے ماشاءاللہ. یعنی یہ پہلا نقطہ ہے جو نقطہ چینی نہیں کر رہا ہے. اللہ 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 اللہ. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر